from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, पहले दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में 2 धमाके हुए। अब आज एक दोस्त कह रहे थे कि फाइक साहब आपको पता है ये धमाके क्यों हैं, किसने कराए हैं? मैंने कहा नहीं साहब, मुझे तो इल्म नहीं है, मैं तो खुद अभी उसकी तहकीक में हूँ। तो वो कहने लगे ये धमाके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। रॉ और आईएसआई के दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग है ये उसका नतीजा है। मैंने उनसे पूछा आप ये मफरूज़ा किस बुनियाद पर अख़ज़ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए 27वीं तरमीम पे से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए आसिम मुनीर साहब को इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने उनसे कहा होगा। तो इनके ऐसे मरासिम हैं और आज की दुनिया इतनी बदली है कि ऐसे मरासिम होते हैं जिनका एक आम आदमी को इल्म नहीं होता है। ये दोनों तरफ ऐसा है। मुझे वो और कुछ तफसील दे रहे थे जो मेरी समझ में ज़रा नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, उनका ये मफरूज़ा जो है, इसको अभी तक मैं मफरूज़ा कहता हूँ, तो उसमें जान तो है, क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ, ये बहुत आप सब जानते हैं कि ऐसे ताल्लुकात होते हैं एजेंसीज़ के आपस में, अपने मफादात के लिए ये धमाके करवाते हैं। अच्छा खैर, इस पे ज़्यादा टाइम न लगाएं। एक पोस्टिंग बड़ी दिलचस्प मैंने पढ़ी थी, वो आप भी सुन लीजिए कि एक पाकिस्तानी सिपाही अपने कर्नल साहब के पास गया और जाके कहा कि सर मुझे घर बहुत याद आ रहा है, मैंने कार जाना है, मैं छुट्टी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए है तो पहले एक शर्त है। उसने पूछा क्या? कहेंगे जाओ दुश्मन का एक टैंक पकड़ के लाओ। अब बताइए दुश्मन का टैंक पकड़ना कितनी देर का, कितना वैसा काम है। तो वो चला गया, वापस आया 1 घंटे बाद, उसने आके फिर सलूट किया और कहा सर जी वो मैं टैंक उनका पकड़ के ले आया हूँ। तो कर्नल बड़े हैरान हुए, कहने लगे हैं तुम 1 घंटे में टैंक पकड़ के ले आए उनका? तो वो कहेगा, सिपाही कहेंगे परेशान होने की बात नहीं है सर, जब उनको ज़रूरत होती है तो हम भी अपना टैंक दे देते हैं। इस किस्म के मरासिम भी होते हैं, इनको जहन में रखिएगा। लेकिन जो धमाका इस वक्त इस्लामाबाद में हुआ है और दिल्ली में हुआ है, उससे बहुत बड़ा धमाका आसिम मुनीर साहब ने कर दिया है ये 27वीं तरमीम करा के। ये उससे ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे बहुत बड़ी बात है। धमाके तो कब से हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे, जब तक ये एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर लेते। यही आज भी हमारा फोकस पॉइंट रहेगा। साथियों, पावरफुल मुजरिम हमेशा इम्यूनिटी ढूंढते हैं। ये लोग खुद को बचाते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं। ये अंदर से बहुत बुज़दिल लोग होते हैं, इनको इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। अच्छा लोग देखिए, अब यहाँ पर हाफिज़ मुनीर हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से एहतराम के साथ ज़रा ये पूछिए कि अल्लाह को गवाह करके बताओ, कुरान को पढ़ के और समझ के बताओ कि इस्तिस्ना इस तरह हासिल करना जायज़ है? हमारी तारीख़ तो वो हमने पढ़ी, हमें पढ़ाई गई कि हज़रत उमर जिनका दराज कद था, तो कद छुपाने के लिए एक चादर की 2 की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक अपने बेटे से एक्स्ट्रा ले ली। तो एक बद्दू ने पूछ लिया था कि ये सबको 1-1 मिली, आपको 2 क्यों मिली? चलिए उस दौर की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनसे पूछिए कि आज भी किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इस बात का तसव्वुर हो सकता है जो कारनामे आप अंजाम दे रहे हैं? पूछिए इनसे, क्या तुम्हें जरदारी की और उसके साथियों के करप्शन का इल्म नहीं है? पहले तुमने उनको सदर बनाया, हुकूमत दी इन लोगों को, अब उसको ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा और आपको भी ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। ये इखलाकी लिहाज से सही है? क्या आज की दुनिया में ये काबिल कबूल है, या किसी भी दुनिया में अक्ल व फहम इसको कबूल करती है? तुमने जरदारी से एक डाइम एक पैसा नहीं निकलवा सके तुम आज तक, तुमने उसकी कोशिश ही नहीं की। सारे लुटेरों को दोस्त बना के उनकी हुकूमत सामने लाके खड़ी कर दी, किसी से इन्होंने कोई कोशिश नहीं की।
جیسے سعودی عرب والے نے کی تھی کہ وہ کرپ والے لوگوں کو ایک ہوٹل میں بند کر دیا تھا اور پیسے نکلوائے تھے. انہوں نے نکلوائے نہیں، یہ ان سے کام نکلوا رہے ہیں اپنے حق میں، ان سے پیسے نہیں نکلوا رہے ہیں. تم حافظ ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے. یہی تو اس دور کا المیہ ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اتنی بڑی داڑیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے حجاب و نقاب ہیں، اور دل سے کچھ بھی نہیں، کھوکھلے ہیں یہ لوگ. سب نہیں لیکن اکثر مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں. یہ بڑی لمبی بات ہے، اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، اس کو مختصر بناتا ہوں، آسان بناتا ہوں، اور 6 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو براہ مہربانی اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا. ہمارا چینل بہت سارے ساتھی دیکھتے تو روز ہیں پابندی سے، لیکن بس ذرا سی کاہلی آڑے آ جاتی ہے، بٹن وہ پش نہیں کرتے سبسکرائب کرنے والا. وہ کر لیجئے، اس سے رائے عامہ ہموار کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو میں پوائنٹس پیش کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ٹائم بچاتا ہوں، کہ میں جیسے 6 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں ہر پوائنٹ ایسا ہے کہ اس کو 2-3 منٹ تو لگ ہی جائیں گے ایکسپلین کرنے میں. اور آپ سب ماشاءاللہ میری ویورشپ جو ہے خاص کر کے وہ ایسے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایک بات کہو وہ دور تک سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے. تو ٹائم بھی بچائیں اپنا اور ہمارا آپ سب کا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، استثنا بہادر لیڈر نہیں، کمزور لیڈر کی ڈھال ہوتی ہے. امیونٹی جو ہے وہ بہادر لیڈر نہیں ڈھونڈتا، یہ کمزور لیڈر کی ڈھال ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، ایسے مجرم ڈاکو پہلے عدلیہ کا گلا گھونٹتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایک عام شہری ہو یا صدر ہو یا جرنیل ہو، سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. پوائنٹ نمبر 4، آپ آئین میں غیر اسلامی غیر اخلاقی ترامیم کرا رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں. اب تک آپ نے کیا ہوا ہے، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ آپ کو بھول جائے گی؟ آپ کو صدیوں یاد رکھے گی. آپ پاکستان کو وہاں لے کے جا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، یہ صاحب چوٹ لگا کے جائیں گے، لیکن یہ ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والوں کو ساری زندگی لعنت بھیجی جاتی ہے. یزید کو آج بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے، امیونٹی مانگنے والا، کیا امیونٹی، استثنا مانگنے والا فرد اندر ہی اندر یہ جانتا ہے کہ اس کے جرائم کیا کیا ہیں اور وہ کہاں کہاں پہ سزا پا سکتا ہے. اس کو اندر یہ ساری ڈیٹیل پتا ہوتی ہے. استثنا مانگنے والے کو یہ خبر ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ مجرم ہے، کہاں کہاں اس نے غیر قانونی کام کیے ہیں. باہر آ کے حدیثیں سناؤ، قرآن پڑھ کے سناتے ہو. پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر حکمرانی کرنا یہ ڈکٹیٹرشپ اور بدماشی ہے. اس کے علاوہ آپ اسے اور کیا نام دے سکتے ہیں، اور کیوں کوئی نام دیں؟ یہ واضح طور پہ یہی صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے. اب ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر ان کو اس چیز سے روکیں. لوک، دیکھیے صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے، حافظ عاصم منیر صاحب نے بحری، بری، فضائی، تمام جتنے برانچز ہیں فورس کی، ان سب کا اختیار حاصل کر لیا ہے. سب کا اختیار ان کے ایک کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ کرپٹ حکومت، وہ ان کے پاؤں تلے تلوے چاٹنے والے لوگ، غلام بچے موجود ہیں. اب اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے. یا کہیں ایسا ہوتا ہے آپ تا حیات حکمران رہیں گے؟ تا حیات استثنا حاصل رہے گا. بہت خوب، بہت خوب. صدر کو بھی تا حیات استثنا دلا دیا. کل یہ صدر بننا چاہیں تو بھی تا حیات استثنا رہے گا. کہیں ایسا ہوتا ہے آج؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ دیکھیے، یہ جرنیل آج تک اپنے جرم وردی اور پرچم کے ایسے پیچھے چھپاتے رہے. ان صاحب نے تو حد کر دی.
انہوں نے تو وہ امیونٹی حاصل کر کے اتنی بڑی شیلڈ اپنے دفاع کے لیے اپنے منہ کے سامنے لا کے کھڑی کر لی ہے، تا حیات استثنا کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے۔ ہم تو روز یہ تماشا ہے اہل جرنیل دیکھتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہو گئی ہیں تو ایٹم بم کے متعلق فیصلہ کرنا کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، استعمال کریں یا نہ کریں، وہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ عمران خان کو مار دیں مروا دیں، یہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ عدلیہ بھی ان کے اختیار میں ہے، اور عدلیہ میں تو یہ کیا ہے کہ جو ججز ذرا سا ریزسٹ کرے، یہ مطلب یہ بات منظور کرا لی گئی ہے کہ ہم ججز کا ٹرانسفر کر دیا کریں گے جو ہمارے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھے گا، اور اگر اس نے مثلا لاہور سے اٹھا کے اس کو کوئٹہ بھیج دیں، بابر کو، اس کو کیا نام ہے ان کا، کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو، اگر وہ کہے نہیں صاحب میں تو یہاں رہتا ہوں برسوں مہمان گیا، تو وہ خود بخود ریٹائرمنٹ کی طرف چلا جائے گا۔ پھر اس کو ریٹائرمنٹ پیکیج دے دیا جائے گا کہ 15 لاکھ روپے ماہانہ ملیں گے، باورچی اور یہ سیکورٹی کا، آپ جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک کنٹرول ہے عدلیہ پہ ان کا۔ صاحب ایوب نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ باقی رہا؟ ضیاء نے کیا کیا تھا؟ مشرف نے کیا کیا تھا؟ مشرف نے تو یہاں تک کیا تھا کہ وہ سارے آفیسران کو، سارے لوٹ مار کرنے والوں کو این آر او دے دیا تھا، اور خود ایک دفعہ کہا تھا کہ I did it to survive not to serve، میں نے اپنے سروائیو کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔ اچھا، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے اقدامات یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج جو کچھ یہ وہ لوگ کر کے چلے گئے نا، اب آج یہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب، اب ان کو روکنا آپ کا اخلاقی اسلامی فرض بنتا ہے یا نہیں؟ اب جن کے ان سے مفادات عزیز ہیں، منسلک ہیں، میں جانتا ہوں جو آئندہ کی بھی فیزیبلٹی بنائے ہوئے کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہ میں کچھ نئے کانٹریکٹ ہیں، کچھ نئی چیزیں ہیں، وہ تو ان کی حمایت کریں گے، وہ تو اپنے ضمیر کو سلا چکے ہیں۔ لیکن یار ان کا بھی ضمیر ہے، کچھ تو سوچو، یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور کیا عوام ان کو ایسا کرنے کی اجازت دے گی؟ ان کو ایسا کرنے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیے خاص کر کے ہماری ینگسٹر جو ہیں، ان کو میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ جائیں جلدی سے اس کو سرچ کریں۔ واٹر گیٹ اسکینڈل، نکسن صاحب امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک جرم کیا کہ اپنے مخالفین کے ٹیلی فون جو تھے وہ ٹیپ کروائے تھے۔ عدالت نے وہ حال کر دیا، وہ حال کر دیا، وہ شرمندگی ان کو ملی کہ صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا، ہاسپٹلائز ہوئے، مر گئے۔ کیوں؟ صرف ٹیلی فون ٹیپ کرائے تھے۔ یہ غلط بات ہے، اپنی قوت کا غلط استعمال کیا۔ یہ ہمارے یہاں ذرا دیکھ لیجئے، کھل کھل کر باتیں ہو رہی ہیں کہ جج اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، اس کو 300 مقدمات میں اندر بند کر دیں گے۔ یہ لیڈر ہیں، آپ لیڈر نہیں ہیں، آپ نے خود کو بھی گمراہ کیا ہے، قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ صاحب وہ لیڈر جو ہوتا ہے نا، دیکھیں سچا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتا ہے، امیونٹی پہ نہیں۔ یہ امیونٹی کی سہارے چلنا چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کے نہیں۔ یہ تو وہی حرکت ہو رہی ہے کہ وہ کوئی چور جو ہے وہ جج صاحب کے پاس جائے اور جج صاحب سے یہ کہے کہ دیکھیے آپ ہمیں جو ہے نا تاحیات وہ دے دیجئے، استثنا دے دیجئے، اور اگر وہ ان کے روب میں ہیں یا کوئی بھی اور طریقہ ہے، وہ سوچ میں پڑنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کہ جی ہاں آپ کے کام میں بڑی مداخلت ہوتی ہے، آپ کو تاحیات استثنا ہے، اب جائیے لوٹیے ماریے۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں جو وہ چور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا انہیں یہ سرٹیفکیٹ دینا چاہیے؟ یار ایسے ایسے ستم کرو دن اور رات۔ وہ کیا کلیم ماجد صاحب نے کہا تھا، ایک ستم دن ایک ستم رات کرو ہو۔ تو یہ قوم دیکھتی رہے گی یا ان کے خلاف مزاحمت بھی کرے گی؟ اب دیکھیے ہمارے ہاں تقی عثمانی صاحب سامنے آئے، انہوں نے بیان کیا دیا صدر کے کو استثنا حاصل نہیں ہونا چاہیے، فیلڈ مارشل کی طرف آتے ان کی زبان کو ہو گئی۔ یار تو آپ اتنا ڈرتے ہیں؟ آپ کا یہ ایمان ہے؟ یہ بڑے بڑے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، کوئی سٹیپ نہیں لے رہا، ملک برباد ہو رہا ہے، لٹ رہا ہے، تم نے اس بات کا حل کیا تھا۔
ان کو جگائے گا کون؟ میں اور آپ. ہمارا آپ کا یہ فرض ہے. دیکھیں میرا آپ کا خاص کر کے اوورسیز کا، اب ہمارا تو پاکستان سے کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے بچے ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، تو اب ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پاکستان سے محبت ہے. ہم پاکستان سے باہر آ گئے لیکن پاکستان ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات صحیح ہے، سچی ہے، اس سے پاکستان کا فائدہ ہے، تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.